राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए। আসসালামু আলাইকুম। মুসলিম টিভির বার্তা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এমটি ইন্টারন্যাশনাল গত সপ্তাহে প্রিয় হুজুরের সাথে দুটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান ধারণ করতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রথমেই পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার ন্যাশনাল আমেলার প্রতিবেদনটি দিয়ে শুরু করছি। গত শনিবার হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদ্দাউল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ ঘানার ন্যাশনাল আমেলা, জোনাল মুরব্বী এবং আমিরদের সাথে একটি ভার্চুয়াল মোলাকাতের সভাপতিত্ব করেন। এই সভাটি আগ্রার বুস্তানে আহমদের ওয়াহাব আদম এমটিএ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু প্রিয় হুজুর আগে থেকে ঘানায় থাকতেন এবং সেখানে আহমদিয়া মুসলিম জামাতে ৮ বছর সেবাদান করেছেন, তাই হুজুরের সাথে ঘানার এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। এ কারণে প্রিয় হুজুর অফিসের অনেক কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের মাঝে এমন কিছু সদস্য ছিলেন যাদেরকে হুজুর অনেক ছোট দেখে এসেছিলেন। সবার প্রারম্ভে প্রিয় হুজুর দিক নির্দেশনা প্রদান করেন যে আমাদের সত্য বার্তা এবং ইসলামের শান্তির বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা যেন কোভিড-19-এর কারণে স্তিমিত হয়ে না যায়, বরং আমাদের তবলিগ যেন আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। This is the blessing of COVID-19 that you are talking to me directly. I am talking to the Amla in Ghana. So in this way you can also explore some new avenues. How can you reach to the people? You should make a proper plan. Despite this COVID-19, how can we reach to the people? And how can we do tabligh? What are the new ways we should explore? So this is you see, you have a fertile brain, mashallah, so you can do what if you wish. Okay? So you should make a plan. If direct gathering is not possible, at least on individual basis, you can stimulate your members. Da'inane lillah. So go outside and do tabligh on individual basis. প্রিয় হুজুর আরও দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, ঘানার উমরে খারেজা বিভাগের উচিত আরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যাতে সে দেশের মন্ত্রীরা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে কাজে লাগায় যার দরুন দুর্ভিক্ষ লাঘব করতে পারে এবং সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান যেন উন্নয়নে সক্ষম হয়। You should have personal contact with all your politicians and especially member of parliaments and make them understand that they should work for the betterment of the nation, so that the country can prosper. And you see, otherwise now you have so many natural resources, and with these resources you can ask your politicians that at least they should help the country, they should help the country people and improve the economic condition and political condition of the country. সভা চলাকালীন সময় প্রিয় হুজুর অত্যন্ত স্নেহের সাথে সদ্য জামিয়া থেকে পাশ করা নবীন ঘানিয়ান মুরব্বীদের সাথে কথা বলেন। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Abdul Hakim Udru, Vota Zona Missionary. Acha, mashallah. Did you do Shahid or you completed your Mubashir? I've completed Shahid. अच्छा माशाल्लाह, then तुम उर्दू बोल सकते हैं फिर आप तो? Alhamdulillah. थोड़ी बोलता हूँ। थोड़ी बोलते हैं, जिसको थोड़ी कहनी आ जाए ना वो अच्छी बोलता है, नहीं जिसको नहीं आती वो थोड़ा कहता है, हैं? थोड़ी कहा, बोली अच्छी बोली। अच्छा माशाल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Hamid Ismail Befi, Zona Missionary Asin. अच्छा, zonal missionary. You also did Shahid? जी हाँ। अच्छा, उर्दू अच्छी आती है लिखने? थोड़ी बोलता हूँ। सुनिए कहते हैं मुझे उर्दू में ख़त लिखा करें तो ठीक हो जाएगी। ठीक? Right? You should write to me in Urdu. इंशाल्लाह। Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pyare Huzur. Wa alaikum salam. My name is Movi Muhammad Ishaq Opoku, Kaswa Zona Missionary. अच्छा, माशाल्लाह. So you also did Shahid? Anji. Are you the first batch missionary? Yes, please. The first Zona Missionary. No. When did you complete your Jamia Ahmadiyya? Second batch. Second batch. 2018. Acha, mashallah. So all Ghanaian missionaries who are originally from Ghana have completed their Shahid
and they know Urdu should write to me in Urdu. Their personal letters, one letter every month. Not your reports, but personal letter. Inshallah. Okay? 5-6 لائنیں ہی لکھا کریں لیکن اردو میں لکھ کے مجھے بتایا کریں. ٹھیک ہے رائٹ. হুজুর আনোয়ার আইদাল্লাহ বেনাসির আজিজ উর্দুতে মুসিয়া মাউদ আলাইহিস সালামের বই পড়ার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. My name is Molvi Abdul Jabbar Adam, zonal missionary Tamale. Acha, mashallah, zonal missionary Tamale. If you write to me in Urdu, agar mujhe Urdu mein likho, then you will be able to read the books of the Prophet Messiah in its original form. Right? Do you read the books of the Prophet Messiah in its original form? Yes, I do, but not very often. You should read Malfuzat very often. Right? ٹھیک ہے. Okay, Huzur Sahab. Next. Thank you very much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور، میرا نام محمد کوے، زونا مشنری بولگاتانگا. ماشاء اللہ تم کامیاب ہو گئے زونل مشنری. یو آر دا سکسیسفل مشنری. ہاں ماشاء اللہ. ঘানা জামাতের ন্যাশনাল আমির এবং মিশনারি ইনচার্জ আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। We need prayers for our country. Yes. In about a week's time, we'll be going into general elections, and there's a lot of tension. And because the two contestant parliamentary candidates, presidential candidates, each has been a one-term president, and they are both now struggling to get a second term again. That makes it quite tense. So we need prayers for peace to reign in our country. But according to the constitution, do they have the right to stand again for the election or not? Yes, you have the right to stand twice. 4 terms, that is 4 years for one term, that is 8 years in all. After that, you cannot stand elections again as president of Ghana. Okay. If the present government has done well for the country, for the people of the country, then they will win. Otherwise, I pray that some other people come and take the government who are helpful and useful for the country and work for the country honestly and sincerely. Right? Inshallah. We are very, very grateful. And Jazakallah Ahsan al-Jaza. Okay. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. পরবর্তী দিন এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল দ্বিতীয় ভার্চুয়াল মোলাকাতটি ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এবার প্রিয় হুজুর জার্মানির একটি আতফাল ক্লাসের সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ পাঠের পর নজম পরিবেশন করা হয়। তারপর বাচ্চারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। मेरा नाम मुबारक महमूद है और मेरा सवाल है कि आजकल हालात की वजह से गैर मुसलमानों से डरते हैं, हम उनको इत्तला कैसे दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं؟ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، تو ہم تو ہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں پیس سمپوزیم بھی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ پیس سمپوزیم کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیس کے پمفلیٹ تھوڑے تھوڑے تقسیم کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اسلام کی اصل تعلیم تو پیار اور محبت کی تعلیم ہے. لوگوں کو بتاؤ گے تو ان کا ڈر دور ہوگا. لیکن ہماری کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنا لوگوں کو میں اویئرنیس زیادہ پیدا ہوگی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح حالات کا علم ہوگا. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. ہم اپنے دوستوں کو بتائیں. تمہارے دوست ہیں نا اسکول میں، تمہارے دوست ہوں گے نا اسٹوڈنٹ، ان کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اصل تعلیم تو یہ ہے کہ پیار اور محبت، اور اسلام کسی قسم کی جنگ اور جہاد کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے جہاں جنگ کی اجازت دی ہے، جہاد کی اجازت دی ہے، وہاں پہلا حکم جب اترا جہاد کرنے کا تو اللہ میاں نے قرآن کریم میں لکھا کہ تمہیں جہاد کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تمہارے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ان کے ظلم کو نہیں روکو گے تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. تو اسلام کو نے اگر جہاد کی اجازت دی ہے نا، تو مذہب کی
کو سیکیور کرنے کے لیے دی ہے, مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے دی ہے. اسلام نے کہیں اجازت نہیں دی کہ مذہب پھیلانے کے لیے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے, قتل کرنے کی. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ عیسائیوں کے چرچ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ جائے اور عیسائیوں کے چرچ کو بچائے. اسلام کہتا ہے کہ اگر یہودیوں کے سیناگوگ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم جاؤ اور یہودیوں کے سیناگوگ کو بچاؤ. اسلام کہتا ہے کہ ہندوؤں کے ٹیمپل پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تم جاؤ اور اس کو بچاؤ, اور اس طرح تم اپنے مسجد کو بھی بچاؤ. اسلام تو سب کو حفاظت کرتا ہے, اس لیے یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کھل کے, اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ اسلام تو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ لوگ جو مسلمان بنے پھرتے ہیں, جہادسٹ جو ہیں یا ایکسٹریمسٹ جو ہیں, یہ جو ہیں شدت پسند, یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں پھیلا رہے. تو یہ بتاؤ لوگوں کو, ٹھیک ہے. جب تم بتاؤ گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام جو ہے کتنا امن قائم کرنے والا اور پیار کرنے والا مذہب ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ایک ٹیکہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کے لیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی ثابت ہو جائے کہ وہ اچھا علاج ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے لگوا لو تو لگوا لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلے اس کا تجربہ تو ہو جائے, لوگوں کو جتنا ہوا ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے صرف ٹیکہ لگانا ہے, سوئی چپ ہونے کے لیے نہ ٹیکہ لگوا لو. اگر فائدہ ہوتا ہے تو ضرور لگانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ حضور اتنا زیادہ کام اکٹھے کس طرح کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ میں کتنا کام کرتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے آپ زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا, تم بھی کر لیا کرو. اس میں تو اکٹھے جب وقت ملتا ہے اپنا کام روز کا روز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک دوسرے ہے کہ بعض کام ایک وقت میں دو کام ایک وقت میں بھی ہو جاتے ہیں. اب میں کسی کی باتیں سن رہا ہوں اور ساتھ میں خط بھی پڑھ لوں تو مجھے 2 کام ایک وقت میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ ایک ارادہ انسان کا ہو کہ میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے. جب ختم کرنا ہے پھر توجہ سے کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تم لوگ بھی محنت کرو گے تمہارا بھی ختم ہو جائے گا کام. محنت کی عادت ڈال لو, تم بھی اسی طرح کر لو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ جب اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اگر کوئی غیر مسلم فوت ہوتا ہے تو پھر ہم کیا اس کے اوپر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے ہم نے اگر اس کا افسوس ہے, کوئی تعلق والا ہے, تو ظاہر اسی پہ پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کے تاثیر سارے جانے والے ہیں. سارے جانا تو سب نے اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی ہو, اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے کا سامان کر دے, یا جو بھی اس سے سلوک کرنا ہے. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان, اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی نقصان ہو اس کو, اس کی جو ہے مداوع کرنا, اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی کی طرف ہر نقصان پہ ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست ہے, ہمارا کوئی ایسا ہمدرد ہے جس نے ہمارے سے نیکی کی ہو, اس پہ اگر ہم دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پاس گیا اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا یہ جو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا وہ پورا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے کسی بھی حرکت بات پہ اگر نیک سلوک ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے کر دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. ہمیں جو افسوس ہے, ہمارا صدمہ ہے اس کے مرنے سے, وہ ہمارا اللہ تعالیٰ دور فرمائے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی بھی نقصان ہو, جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو یا کسی بھی قسم کا نقصان ہو, کسی کے مرنے پہ ضروری نہیں ہے, کوئی مالی نقصان بھی ہو نا, کسی کو تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں تب بھی تم اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہو, اس لیے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف ہی جانا ہے, تو کسی پہ انحصار نہیں کرنا. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے پہ. ٹھیک ہے. جس کو تم جانتے ہو اور وہ تمہارا قریبی ہے, اس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے, اس کے فوت ہونے سے تم اگر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں اس پہ. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہر ایک کے لیے
رحم مانگ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ وہ مشرک ہو، مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، شرک کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ شرک کرتا ہے، باقی جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا بھی کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا سوال حضور یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیتا ہے، کیونکہ تقدیر کہتے ہیں کہ لکھ دیتا ہے اللہ، تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب دعا کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بعض تقدیریں ایسی ہیں جو ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ٹل جاتی ہیں، تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مثلا ایک موت ہے، موت ہر ایک نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، مرنا ہر ایک نے تو ثابت شدہ ہے نا، اس میں کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور ایسی حالت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہم ڈاکٹر کے جواب دے دیتے ہیں کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کو اس موت کے منہ سے واپس لے آتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر ہے جو دعا سے ٹل گئی، الٹیمیٹلی اس نے ایک لمبی عمر پا کے 70 سال 80 سال 90 سال، حضرت مسلم نے فرمایا نا، اگر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے، 100 سال بھی کوئی زندہ رہے گا آخر کو مرنا ہی ہے نا، لیکن ایک ایسی عمر ہے جو جوانی میں مثلا اس وقت ایسی مرنے کی حالت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اور عمر لمبی دے دیتے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، دعا کے لیے لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، لوگ اپنی بات کے واقعات بھی لکھتے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نقصان ان کو ہونا تھا اس سے وہ ٹال دیا، تو اللہ تعالیٰ کو نے ایک کی تقدیر سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن تقدیر پہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا، اس لیے دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ٹلنے والی ہیں وہ ٹل جائیں اور ان کے بہتر نتائج پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک فائدے والی ایک نقصان والی، ٹھیک ہے، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں تو ہمیں فائدے والی تقریر دے دے گی فائدہ، وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے بارے میں صحیح کام بھی نہیں کرتے اور دعا بھی نہیں کرتے تو اس کا تقدیر کا جو دوسرا منفی پہلو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو 2-3 تقدیریں ہوتی ہیں، ایک ٹلنے والی تقدیر اور ایک نہ ٹلنے والی تقدیر۔ نہ ٹلنے والی تقدیر یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دعا سنتا اور وہ ٹلتی نہیں۔ جو ٹلنے والی تقدیر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں سے کوشش سے انسان کی اس کو ٹال دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم دعا کرو تو تمہارا یہ میرے سے تعلق پیدا ہوگا، تمہارا مجھ پہ ایمان بھی زیادہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں تم مزید ایمان میں اور روحانیت میں بڑھو گے اور اس سے پھر تمہیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ জি জাযাকাল্লাহ হুজুর। প্রিয় হুজুর, কিভাবে জুমার খুতবা প্রস্তুত করেন এ বিষয়ে একজন তিফল প্রশ্ন করেন। بعض مضامین ہوتے ہیں ریسرچ والے، مثلاً آج کل صحابہ کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں میں نے اپنے ساتھ میری ٹیم جو ہے ریسرچ والی وہ حوالے وغیرہ نکال کے مجھے دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے خطبات ہیں جو عموماً خطبات میں دیتا ہوں تاریخ جدید پہ، وقف جدید پہ یا تربیت پہ، اس پہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیت لے کے اور اس کے اوپر اس کی تشریح تفسیر کرنے کے لیے پھر میں خود اپنے ہاتھ سے سارے کر کے تیار کر لیتا ہوں، تو اس پہ بھی یہ ریسرچ ٹیم میری مدد کر دیتی ہے، اس میں بھی کوئی حوالے لینے ہوں، بعض دفعہ میں خود ہی حوالے سارے نکال لیتا ہوں، بعض دفعہ میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں مجھے فلاں فلاں جو ریفرنس ہے وہ نکال کے دے دو، پھر میں خطبہ جمعہ تیار کر لیتا ہوں۔ جی میرا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا علم ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اور ایک ہے ہمارا عمل۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص دوزخ میں جائے گا یا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاتا ہے ایک شخص کو،
کہ یہ تم کرو گے، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ برے کام ہے یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انجام بخیر ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو آخر ہے، جب ہمارا وقت آئے مرنے کا تو اس وقت ہم اللہ کی باتوں پہ ایمان لانے والے ہوں تاکہ ہم جنت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یا ہماری کوئی ایسی کوشش ہو، قرآن شریف نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس وقت ہم مریں جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مقصد یہی ہے کہ ہم اس وقت جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، وہ بخش بھی دیتی ہے کسی کو۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے، یہ بہت گناہ گار تھا، اس نے بے شمار قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کو خیال آیا کہ میں بڑا برا آدمی ہوں تو میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، مولوی کے پاس، اس نے اس سے پوچھا کہ اتنے میں نے قتل کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ وہ مولوی تھا بڑا کوئی سخت قسم کا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس پہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، نے کہا جہاں 99 قتل کیے ایک اور قتل کرو، 100 پورے ہو جائیں، ہیں۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس نے پوچھا کسی اور سے کہ بھئی رستہ کوئی ہے ایسا جہاں میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ اس نے کہا ہاں، فلاں شہر میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تمہیں رستہ صحیح بتا سکتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ وہاں جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، موت آ گئی اس کو۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس شہر سے جہاں سے قتل کر کے نکلا تھا اس کو اس سے دور کر دیا، اور جس طرح وہ جا رہا تھا اس کو اس کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی زبان استعمال کی، اور پھر فرشتوں کو کہا جاؤ اس کے بتاؤ اس کے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ دونوں آئے فرشتے، ایک دوزخ لے جانے والا، ایک جنت میں لے جانے والا۔ اب دونوں لے جانے والوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جو دوزخ میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ کہتا تھا اس نے 100 قتل کیے ہیں، میں نے اس کو دوزخ میں ڈلوا دینا ہے اللہ میاں سے کہہ کے۔ جو جنت میں جانے والا تھا وہ کہتا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو جا کے راستہ ناپو۔ انہوں نے کہا اچھا، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں، اگر تو یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا تھا تو پھر یہ جنت میں چلا جائے گا، اگر یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں سے یہ قتل کر کے نکل رہا تھا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا اللہ میاں نے فاصلہ کم کر دیا، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس شہر کے وہ زیادہ قریب ہو گیا جہاں گناہ بخشوانے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، ایک ہاتھ اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ صرف اس طرف کم تھا اور دوسروں کی طرف جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں لے گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور دوسرے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ میں بخشا جاؤں گا، اس نے کہا نہیں، تم بخشے نہیں جا سکتے، تم بہت گناہ گار آدمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیک آدمی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا تھا، بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا نا، اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں؟ دونوں مر گئے اکٹھے ہی ایک وقت میں، ہیں قسمت سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب حاضر ہوئے اللہ میاں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے گناہ گار آدمی کو کہا تھا نا، اس نیک آدمی نے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور میں جنت میں جانے والا ہوں، میرا گارنٹی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ چلو تمہیں میں دوزخ میں ڈالتا ہوں، اور جس کو تم کہہ رہے تھے دوزخ میں جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے اس کو میں جنت میں ڈالتا ہوں، ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو یہ ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آ کے اپنے علم، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کی رحمانیت جو ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ تو آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل کے تقدیر بدل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں ہر قدرت ہے تو اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ اس لیے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دوزخ میں جانا تھا، چلو کوئی گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، ہیں فلاں کرتے رہو، حرام چیزیں کھاتے رہو، ہیں اور سور کھاتے رہو، شراب پیتے رہو، گناہ کرتے رہو،
تو کچھ نہیں ہوگا. اب تو اتنا کر لیا, اب مطلب اللہ میاں نے کہاں بخشنا ہے ہمیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کوشش کرو تمہیں آخر میں بھی میں بخش سکتا ہوں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بھی بخش دے, اور پھر یہ دعا انسان مانگے کہ آخر تک میرا انجام بخیر ہو اور میں نیکیاں ہی کرتا رہوں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس کو اختیار ہے ہر چیز کا. وہ جب آخر میں آ کے تمہیں بخش بھی سکتا ہے. تم نے کہہ دینا میری تقدیر کا فیصلہ ہو گیا, میں تو گناہ گار ہوں. اللہ میاں نے کہا اگر میں 100 قتل والے کو بخش سکتا ہوں تو تمہیں بھی بخش سکتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد دنیا پھر سے ویسے نارمل ہو سکتی ہے جیسے اس سے پہلے تھی؟ نارمل تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, نارمل ہو جائے گی. لیکن کرونا وائرس کے بعد جو معاشی حالات, اکنامک حالات دنیا کے ہو گئے ہیں, اس کا اثر دنیا پہ پڑے گا. اور معاشی لحاظ سے بھی اگر کچھ بھی نہ ہو, اگر جنگ نہ بھی ہو نا, تب بھی معاشی حالات کو سٹیبل کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے. اور لیکن اس کے بعد عموماً یہی دیکھا گیا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو معاشی حالات جب بگڑتے ہیں تو پھر جنگوں کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے. اور آج کل جو دنیا کی حالات ہے وہ یہ ہے کہ جنگوں کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر جنگ ہو جاتی ہے کرونا وائرس کے بعد تو پھر اور بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے, اور پھر اس کو نارمل آتے آتے بھی کئی سال لگ جائیں گے. اس لیے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے, اور اس عرصے میں بجائے دنیا کی طرف جھکنے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مارنے کے, غصب کرنے کے, ہم آپس میں دنیا والے جو ہیں عقل کریں اور لیڈر عقل کریں اور امن اور سکون سے رہنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں اکٹھے ہو کے کہ دنیا کو ہم ایک رکھ کے تو جلدی دوبارہ نارمل حالات پیدا کر لیں. لیکن اگر انہوں نے کوشش نہ کی تو پھر نارمل حالات نہیں ہوں گے, پھر کئی سال لگیں گے نارمل حالات آتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. ویسے مجھے نظر آتا ہے, لگ رہا ہے کہ اس کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد کہیں جنگوں کے حالات نہ شروع ہو جائیں, اور پھر نارمل حالات آتے آتے کئی سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ جنگوں کے حالات ہوں, اور دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ عقل کریں اور کوشش یہ کریں کہ نارمل حالات جلدی سے جلدی قائم ہو جائیں. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور وبا, کوئی بلا, کوئی اور چیز آئے گی ان پہ, پھر ان کو مار پڑے گی. تو یہ لوگ نارمل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اس کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے. اس لیے ہمیں احمدیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس دنیا کے نارمل حالات کرنے کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو, اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ, اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے بنو اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے বনো. এগুলো ছিল জার্মানি ভার্চুয়াল ক্লাসে আতফালদের করা কিছু নির্বাচিত প্রশ্নসমূহ. এখন আমরা আমাদের রিপোর্টের শেষাংশে চলে যাচ্ছি, যেখানে থাকছে এই সপ্তাহের জুমার খুতবার সারাংশ. প্রিয় হুজুর, এ সপ্তাহের জুমার খুতবায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মৃতিচারণ অব্যাহত রেখেছেন. খুতবার শেষাংশে হুজুর পাকিস্তানের আহমদি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন. পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির কথা হুজুর এখন বলছেন. পরিস্থিতি কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে. কোনো কোনো সরকারি কর্মকর্তা মৌলবীদের অন্ধ অনুকরণ করছে, তাদের সাথে গাঁটছটা বেঁধে আমাদের যতটা ক্ষতি করা সম্ভব হয় করছে. তাই বিশেষভাবে দোয়া করুন. রাবওয়ার আহমদি এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদিকে আল্লাহ তাআলা সর্বত্র নিরাপদ রাখুন, এদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন. এদের ষড়যন্ত্র যা অত্যন্ত ভয়ানক ষড়যন্ত্র, তা থেকে আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করুন. আর এদের আল্লাহ তাআলা অচিরেই পাকড়াও এর উপকরণ সৃষ্টি করুন.